अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ब्रेक से पहले जो सवालात आए थे उनके जवाबात का सिलसिला चल रहा है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप इसी वक्त स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। जो जवाब दिया जा रहा था वो ये था कि इमाम के पीछे कुछ लोग क़िराअत करने के बारे में, ख़ास तौर पर सूरह फ़ातिहा के बारे में पूछे जा रहे थे कि पढ़ना चाहिए या नहीं। हदीसें जो मैंने बयान की है और कुरान की आयत ये बयान कर दी कि कुरान में ये है कि फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, ख़ामोश रहो, सुनो। और हदीस में आया है कि मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, जिसका कोई इमाम है तो इमाम का पढ़ना उसका पढ़ना है। और एक सादा सी मिसाल, जो लोग कहते हैं कि बग़ैर सूरह फ़ातिहा के नमाज नहीं होती, एक सादा सी मिसाल, आप वज़ू कर रहे हैं, जब जमात खड़ी हो गई, वज़ू करके जब आए हैं तो इमाम साहब रुकू में चले गए हैं, आपने अल्लाहु अकबर कहा और रुकू में शामिल हो गए, आपको वो रकात काउंट होगी या नहीं? यकीनन आप कहेंगे रकात मिल गई। हालांकि ना आपने इमाम की अलहम्द सुनी, ना आपने अलहम्द पढ़ी, ना कुछ, डायरेक्ट आप रुकू में गए हैं। अगर सूरह फ़ातिहा का पढ़ना या सुनना या करना वाजिब होती तो फिर ये रकात आपकी काउंट नहीं होती, जब तक आप खड़े रह के अलहम्द शरीफ ना पढ़ते। आपने जो हदीस बयान की है ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, देखिए जो लोग दावा कर रहे हैं अहले हदीस होने का, हम ये दावा कर सकते हैं अहलुल अहादीस हैं। हम एक नहीं सब हदीसों को सामने रखते हैं। हमने उस हदीस को भी देखा है जिसमें ये फरमाया मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन। हमने उस हदीस को भी देखा है जिसमें कहा वइज़ा क़रा अल इमाम फ़अंसितू, जब इमाम पढ़े तो चुप रहो। हमने उस हदीस को भी देखा है माली उनाज़अ फ़िल क़ुरआन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे किसी ने तिलावत की तो आपने पूछा माली उनाज़अ फ़िल क़ुरआन, कौन पढ़ रहा था? मुझसे क़िराअत कुरान के बारे में झगड़ा किया जा रहा था। तो अब देखिए जो रिवायत आप पेश कर रहे हैं ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, बग़ैर सूरह फ़ातिहा के नमाज नहीं होती, वो उस आदमी की नमाज है जो अकेले पढ़ रहा है, उसकी नमाज सूरह फ़ातिहा के बग़ैर नहीं होती। जो मुक़्तदी है उसके लिए वो रिवायत मौजूद है मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, जिसका कोई इमाम है तो इमाम का पढ़ना उसका पढ़ना है। कुरान की आयत उसके लिए हुक्म दे रही है वइज़ा क़रा फ़अंसितू वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू। तो मुक़्तदी अलग है, मुनफ़रिद अलग है, सब के लिए अलग अलग हुक्म है। तमाम रिवायतें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन हुक्म किसको दिया जा रहा है, ये आयत किसके लिए है, ये हुक्म किसके लिए है, इसका समझना उन लोगों पर मौक़ूफ़ है जिनको अल्लाह ताला फ़िक़्ह की दौलत से नवाजते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जवाब समझ में आ गया होगा। फिर जो आपने कहा कि दुआ में बेहतरीन दुआ वो है जो सजदे में की जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ उठाकर दुआ करना साबित है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप सजदे में दुआ करें। हदीस है, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा अल्लाह से बहुत करीब होता है उस वक्त जब वो सजदे में होता है, और ये भी फरमाया कि इतनी क़ुर्बत होती है कि उसका सर अल्लाह के दो पैरों के दरमियान है। तो इसको आदत तो न बनाया जाए, लेकिन कभी कभी सजदे के अंदर दुआ कर सकते हैं। सिर्फ़ उसके लिए स्पेशल सजदा करना है जिसको हम सजदे दुआ कह सकते हैं, कभी इशा के बाद, कभी किसी वक्त, लेकिन आदत न बनाई जाए। फिर हमारी एक बहन ने ये पूछा है कि नए घर में जाने का तरीक़ा क्या है। देखिए नए घर में जब पहुँचें आप, सबसे पहले आपका अमल नमाज का अमल हो। 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ लें, चाहे आप किराए के मकान में, चाहे आप अपने मकान में जा रहे हैं, ख़रीदा हुआ मकान है, और सूरह बक़रा को 1 मरतबा पढ़कर पूरे मकान के अंदर थोड़ा पानी पर दम करके उसके पानी का छिटकारा कर दें तो इंशाअल्लाह हर शर से हिफाजत हो जाएगी। हक़ तआला शानुहु उस घर के अंदर खैर व बरकत भी अता फ़रमाएगा। और रोज़ाना उस घर में जहाँ भी हो, चाहे किराए का मकान हो, आप अपने मकान में भी रोज़ाना कुरान की तिलावत ज़रूर करें। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होगी। हदीस में आता है कि जिस तरह दुनिया वालों के लिए आसमान पर सितारे चमकते हैं,
اس طرح آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ مکان جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ چمکتے ہیں، اور قرآن کے ایک ایک حرف پر فضیلت اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور یہ تو کم از کم ہے، اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے۔ تو پھر یہ تمام برکتوں کے علاوہ گھر کے اندر سکون کا حاصل ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت روزانہ معمول ہو گھر میں۔ پھر ہماری ایک بہن نے انہی کا یہ سوال تھا کہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے گھر خریدنے کا سوال۔ تو دیکھیے، دوسرا جو طریقہ ہے وہ پورا غیر اسلامی ہے، پورا سودی نظام ہے، اور اس طریقے میں علماء کرام نے اس پر تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور اس کی جواز کی گنجائش شکلیں نکالی ہے۔ اس لیے پھر اسی طریقے سے گھر لینا چاہیے جو اسلامی بینکنگ کا سسٹم ہے۔ تیسرا جو آپ نے کہا کہ کوئی ایسا عمل جس میں فیملی کے درمیان ایمان و محبت اور اتفاق قائم رہے۔ اپنے بچوں کے لیے تو ایک بہترین عمل یہ ہے کہ آپ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ 19ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے، 5ویں رکوع کے اندر۔ اس آیت کو آپ اپنی دعاؤں میں معمول بنا لیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہوتا اے ہمارے رب، ہمارے ازواج، یعنی اگر شوہر ہے تو بیوی کے لیے دعا کر رہا ہے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے دعا کر رہی ہے، ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم کو متقین کا سردار بنا، یعنی ہمارے انڈر میں جتنے لوگ ہیں ہماری ماتحتی میں وہ سب پرہیزگار ہو جائیں۔ اس کی دعا ہے یہ۔ تو روزانہ آپ اس دعا کو معمول بنا لیں، ہر دعا میں یہ پڑھیں، بلکہ نفل نمازوں میں بھی جب آپ التحیات اور درود شریف ختم کر لیتی ہیں تو یہ دعا پڑھا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ باقی رشتہ داروں کے درمیان محبت کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ آپ ان کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ آج کل جو چل رہا ہے نا، المکافات، حدیث میں آیا لیس الواصل بالمکافی، اگر وہ ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم ان کے یہاں جائیں گے، وہ فون کریں گے تو ہم فون کریں گے، وہ سلام کریں گے تو ہم سلام کریں گے، وہ دعوت میں بلائیں گے تو ہم جائیں گے، ہم بلائیں گے، وہ ہمارے یہاں کسی کے بیمار ہونے پر عیادت کے لیے آئے تھے تو ہم بھی جائیں گے۔ یہ بدلے کا سلسلہ ہے، اسلام بدلہ نہیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس نے کانٹے دیے ہیں اس کی خدمت میں پھول پیش کیے جائیں، جو پتھر برسا رہا اس پر پھول پیش کیے جائیں، اس کے لیے دعائیں کی جائے۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے۔ تو اگر ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ آپس میں محبت، اتفاق اور آپس میں جو رنجشیں وہ ختم ہو جائے گی، محبتیں باقی رہیں گی اور بڑھے گی۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ عمرہ کرنے جانا چاہتی ہیں، 30 سال کا بچہ ہے، ڈسیبل ہے، تو ان کا محرم بن سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، وہ بچہ آپ کا محرم ہے، چاہے وہ ڈسیبل ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ عمرے کے لیے جا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، اسٹوڈیو کے نمبر پر آپ فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی فرمائیے۔ میں نے آپ سے ایک یہ سوال پوچھنا تھا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں زکوٰۃ کے اور کچھ پیسے ہیں صدقے کے، جی اس کے لیے اس کے ساتھ کیا کسی کا گھر بنا کر دے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اور جی بس یہی تھا، اللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر موجود ہیں۔ اچھا شکریہ۔ فرمائیے۔ یہ پوچھنا تھا میں نے، جو لڑکا ہے اس کی کیا عمر ہے وہ جماعت کرا سکتا ہے اچھا، گھر میں فرض نماز کی؟ فرض؟ جی جی ٹھیک ہے۔ تو دوسرا تعوذ اور تسمیہ ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے؟ ٹھیک ہے، وہی بتاتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی وہ میں نے خواب کا بیان پوچھنا تھا۔
دیکھیے جی خواب تو ہے وینسڈے کو، جی کل خواب کا بیان ہو گیا ہے. ہو گیا تو تھوڑا سا مجھے بتا دینا. نہیں اب کل ہوگا، نیکسٹ وینسڈے کو انشاءاللہ. دیکھیے بار بار آپ کو کہا گیا کہ آپ کے لیے بھی ہمارے بھی آسانی ہے، ہفتے میں ایک دن خواب کی تعبیرات کے لیے رکھا ہے، باقی 4 دن میں سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں. اس لیے خواب کا سلسلہ وینسڈے کو رکھا ہے. آپ نیکسٹ وینسڈے فون کریں، انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی. اور ایک کال کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے پوچھنا کہ اگر مرد ایک ٹائم پہ 2 طلاقیں کہہ دیں تو اس سے 1 طلاق پڑتی ہے یا 2 پڑتی ہیں؟ صاف لفظوں میں کہا ہے کہ آئی ڈیورس یو، آئی ڈیورس یو. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ. دیکھیے ہماری بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ اور صدقات کی رقم ان کے پاس جمع ہے، کیا اس سے کسی کا غریب کا گھر بنا سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ ہاں، اگر وہ غریب مستحق زکوٰۃ ہے جس کو آپ مکان بنا کر دینے جا رہی ہیں تو زکوٰۃ سے مکان بھی بنایا جا سکتا ہے. گویا مستحق آدمی کی ہر ضرورت پوری کی جا سکتی. بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ شادی میں خرچ کیے جا سکتے ہیں. جی ہاں، اگر وہ مستحق ہے، اس کی بیٹی کی شادی کرنے جاتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہیں، صدقات کی رقم دے سکتی ہیں. اسی طرح اگر وہ اس کا گھر نہیں ہے، آپ اس کو گھر بنا کر دیتی ہیں تو یہ بھی درست ہے، مکان بنا دینا چاہیے اس کو. پھر ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا کہ لڑکا کس عمر میں جماعت کرا سکتا ہے؟ تو اگر بالغ ہو جائے، کوئی نشانی پائی جائے احتلام وغیرہ، تو 12 سال کی عمر سے وہ پڑھا سکتا ہے. اور اگر کوئی نشانی علامت وغیرہ نہ پائی جائے تو 15 سال کی عمر سے اس کو بالغ کاؤنٹ کریں گے. اور یہ 15 سال اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہونے چاہیے. اور اسلامی کیلنڈر ہر سال میں 10 دن کم ہوتا ہے، اس کا مطلب 150 دن انگریزی کیلنڈر سے چھوٹا بھی ہوگا تو اسلامی کیلنڈر سے بن چکا ہے 15 سال کا. دوسرا آپ نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہر رکعت میں پڑھیں گے؟ تو تعوذ جو ہے وہ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے، باقی بسم اللہ جو ہے وہ ہر رکعت میں الحمد سے پہلے پڑھنا چاہیے. پھر آپ نے یہ پوچھا ہے، ہماری ایک بہن کا مسئلہ تھا کہ مرد اگر ایک ساتھ 2 طلاقیں دے دیتا ہے صاف لفظوں میں. دیکھیے ایک بات کا خیال رہے کہ طلاق کے جتنے مسائل ہیں یہ بہت ہی الفاظ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. جو اس نے لفظ کہا ہے اسی لفظ پر جواب ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ نے جو لفظ مجھے سنایا ہے سیم وہی لفظ اس نے کہا ہے کہ آئی ڈیورس یو، آئی ڈیورس یو 2 مرتبہ کہا ہے، تو یہ 2 طلاق صاف لفظوں میں ہیں. تو اس کا مطلب ابھی یہ رجعی طلاق ہے. 3 مرتبہ حیض آنے کے دوران تقریباً 3 مہینے کے اندر اندر اس کو باق لے سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے. اور واپس لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بہتر ہے کہ 2 گواہوں کے سامنے، اور اگر گواہ نہ بھی ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی طلاق سے واپس لے لیا، رجوع کر لیا، آئی ٹیکنگ بیک مائی طلاق، تو انشاءاللہ اس سے طلاق ختم ہو جائے گی. یعنی واپس میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں. لیکن زندگی میں جو اس کو 3 طلاق کا اختیار دیا گیا تھا اس میں سے اس نے 2 یوز کر لی ہیں. فیوچر میں کبھی بھی 1 مرتبہ طلاق دینے سے اب معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا. یہ احتیاط کی بات ہے ہمیشہ کے لیے. اب اس کے لیے یعنی لائف ٹائم اب اس کے پاس ایک ہی طلاق ہے. اگر اس نے وہ طلاق کو بھی استعمال کر لیا تو پھر رجوع کا حق ختم ہو جائے گا. سورہ مطففین کا تذکرہ جو شروع میں چل رہا تھا، ناظرین کرام آپ کو یاد دلا دوں یہ لائیو Q&A کا پروگرام چل رہا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. سورہ مطففین کا آخری حصہ باقی ہے جس میں یہ کہا گیا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم. جنتیوں کی چہرے سے ان کی تازگی ظاہر ہوگی، خوش ہوں گے، اور ان کو جو شراب دی جائے گی اس میں آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی. مزاجہ من تسنیم، تسنیم ملایا جائے گا. تسنیم کیا ہے؟ عینا یشرب بها المقربون، ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقربین پئیں گے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، دنیا کے اندر وہ لوگ جو مجرمین تھے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنسی کستے تھے، ہنستے تھے، ان پر تانے کستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارہ کرتے تھے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو مزے سے خوشی کے ساتھ واپس لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے تھے ایمان والوں کو کہتے تھے یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ خوش ہونے کا تعلق کافروں کے لیے یہاں کہا گیا۔ اسی کی مناسبت سے سورہ انشقاق کے اندر اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا۔ اور اس کے بعد جنت والوں میں تذکرہ آیا اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، کہ یہ جنتی یہاں آ کر یعنی جنت میں آ کر اپنے گھر والوں میں خوش ہوگا۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو جنتی ہے وہ خوش ہے اولاد کے اوپر سے۔ دیکھیے جو لوگ اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کا عیش و آرام، ان کے سامنے کوئی زندگی کا اہم مقصد نہیں ہے۔ ان کی زندگی گھومتی ہے اپنی فیملی کے ارد گرد، اس میں بھی اپنے بچوں پر توجہ دینا یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ جس وقت یہ گھر آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی اولاد کی خوشی، اولاد میں خوش رہنا، بچوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنا، ان کو کسی قابل بنا دینا۔ جب یہ ہو گیا اس کا مطلب ان کا مقصد زندگی ختم پورا۔ مومن کے سامنے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت ایک نصب العین ہے، اس کا جو ٹارگیٹ ہے جس کو اچیو کرنا ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ جنت کے اوپر کامیابی کا مدار کہا گیا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی خیریت سے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ میں محمد عاصم بول رہا ہوں لندن سے۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ میں شاید سوال صحیح طرح آپ کو پیش نہ کر سکوں، مگر آپ مفہوم سمجھ جائیں تو بڑی عنایت ہوگی آپ کی۔ یہ سوال کو پیش کرنے کے طریقے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ جیسوں کو مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے جواب دینے کا، لیکن چلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ حاوی ہو جاتی ہے، یہ بات صحیح ہے نا؟ جی جی، کم من فئۃ، یہ جماعت پھرتی ہے ماری ماری، جی آپ سمجھ جائیں گے کون سی جماعت ہے۔ جی جی، تو اس کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم حاوی ہو جائیں گے کیونکہ ہم چھوٹی جماعت ہیں آخر میں۔ تو آپ مطلب سمجھ گئے میں کس جماعت سے میرا اشارہ ہے؟ جی جی انشاءاللہ۔ تو ذرا اس کے بارے میں ضرور بتائیں پلیز۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ۔ اس کے لیے بس صرف جزاک اللہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، پسندیدگی کا شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ سجدہ صاف کرنے کا طریقہ ذرا پلیز بتا دیجیے۔ جی۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے سر میں نا برس نہیں، یہ ویٹیلائگو کہتے ہیں جسے، وہ ہے سر کے اندر نا، اچھا، تو پھیلتی ہی جا رہی ہے، تو پلیز کوئی ایسی دعا مجھے بتا دیں پڑھنے کے لیے آیت۔ آپ کی آواز کٹ رہی تھی، سر میں کیا تکلیف ہے؟ برس اچھا، برس ہے، یہ ٹھیک ہے، سفید داغ ویٹیلائگو کہتے ہیں۔ جی جی، برس تکلیف، وہ جو سفید نشان جی ہوتے جی ہیں۔ انشاءاللہ، تو بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے، کل آپ نے نا سورۃ انمول تحفہ میں بتائی تھی سورۃ آل عمران کی آیت، جی جی، وہ ایک 17، 18 اور 27 اور 28 ہیں کہ ڈفرینٹ ہے کوئی؟ میں نے آیت بھی بتائی تھی، آپ کو یاد ہو تو؟
ہاں میں لکھ نہیں سکی ان کا. تو قرآن کھول کے رکھیں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. میں پڑھوں گا آیت. اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے جب کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو کوئی بتائے پڑھنے کے لیے تبھی پڑھنا چاہیے یا خود بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور ایک اور کویسچن ہے میرا جی. جب ہم دعا مانگتے ہیں یا کچھ پڑھ کے اصالے ثواب کرتے ہیں یا اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے ہی مانگنی چاہیے یا ہم ویسے بھی جب کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں ویسے بھی دعا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بھائی عاصم بھائی لندن سے وہ فون کر رہے تھے جن کا سوال یہ تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جو لوگ چھوٹی جماعت والے ہیں وہ اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہے، لیکن انہوں نے باذن اللہ کا لفظ نہیں دیکھا. اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے غالب آتی ہے، ورنہ وہ غالب نہیں آ سکتی. اگر صرف چھوٹا ہونا کامیابی ہوتی تو بہت سی ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں دنیا میں. بہت سے ایسے ہیں جن کے عقائد باطلہ آپ بیان کرنے زبان سے لڑکھڑاتی یعنی لرزتی ہے ایسے ایسے عقائد والے، تو کیا وہ بھی غالب آ جائیں گے محض اس لیے کہ وہ چھوٹی جماعتیں ہیں؟ باذن اللہ یہ بتلا رہا ہے اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوگی، اللہ کا حکم جس کے ساتھ ہوگا وہ جماعتیں غالب آئے گی. اور اللہ کا حکم کس کے ساتھ ہے؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مطابق اور جنہوں نے قرآن کے مطابق، جنہوں نے سنت رسول کے مطابق اپنے عقائد کو تسلیم کیا ہے. ورنہ وہ لوگ جنہوں نے تمام عقائد جتنے اسلاف امت تھے، جتنے اکابر امت تھے، ان کو غلط گمراہ قرار دیا، صحابہ کرام کو گمراہ قرار دیا، وہ لوگ کہاں کامیاب ہونے والے ہیں؟ اس لیے آپ فکر نہ کریں. دوسرا آپ نے ہماری ایک بہن نے پوچھا، پہلے تو انہوں نے تعریف کی پروگرام کی پسندیدگی کا شکریہ. سجدہ سہو کا طریقہ انہوں نے پوچھا ہے. سجدہ سہو نماز میں اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بھول ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کی اور اس بندگی میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی. تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ زبردست حاکم، اس کے سامنے کھڑے رہنے میں اس کی عبادت میں غلطی کی، دوبارہ عبادت کی جائے، نئے سرے سے پڑھا جائے. یہ ایک سزا ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں میں آسانی پیدا فرمائی، اس لیے کہ سہو بھول جانا یہ انسانی فطرت ہے. بہت سے وہ لوگ ہیں جن کی بار بار غلطی ہو جاتی ہے، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہر نماز میں غلطی ہوتی رہتی ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں پھر غلطی ہوئی، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اللہ نے آسان فرما دیا کہ غلطی ہوتی ہے 2 رکعت 2 سجدے ایکسٹرا کر لو، تمہاری غلطی معاف. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آخری قاعدے میں ہو، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں، 2 یا 3 والی نماز میں ہے تو آخری قاعدے میں جب اتحیات وغیرہ پڑھ لیں. آپ بہتر تو یہ کہ اتحیات، درود شریف، دعا سب پڑھ لیں، اس کے بعد ایک سائڈ پر سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے کریں. 2 سجدے کے بعد پھر بیٹھیں، پھر اتحیات، درود شریف، دعا پڑھیں اور پھر نارمل جو سلام ہے وہ پھیر دیں. لاجواب تحفے کے اندر سر میں ان کے برس کی ایک شکایت بتائی تھی، تو سورہ بقرہ کے اندر 7ویں 8ویں رکوع میں آئے تھے مسلمۃ لا شیۃ فیہا. کسی کریم پر آپ اس کو پڑھ دیں اور وہ کریم روزانہ لگاتی رہیں، یہ پڑھتی رہیں، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، انشاءاللہ یہ جو آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. لاجواب تحفے کے اندر سورہ آل عمران کی 4 آیتیں ہیں. پہلے جو آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے. 2 آیت جہاں ختم ہوتی ہے سریع الحساب پر، اور اس کے بعد دوسری قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ بھی بغیر حساب پر ختم ہوتی ہے. وظیفہ کب پڑھنا چاہیے؟ اگر اجازت لے لی جائے کسی کی طرف سے تو اچھا ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، ایک سلسلہ رہتا ہے. اور اگر آپ نے کسی مستند عالم کے سے زبان سے سنا ہے یا کسی معتبر کتاب میں پڑھا ہے تو اس کو اپنے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دعا میں ہاتھ اٹھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ دعائیں جو ہم نارمل پڑھتے ہیں، جس کو ہم روٹین دعائیں کہتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، جیسے اذان کے بعد کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا،
بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن جب ہم کسی مقصد کے لیے یا ثواب پہنچانے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دعا فرمائیے۔ رانا صاحب روزڈیل سے، وہ بیمار ہیں، حق تعالی شان ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں نیک اعمال کی محبت پیدا فرما اور برے اعمال سے، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جن بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اللہ ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما اور اللہ ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ان کے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں